Jairus. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Tuesday evening, 3rd August 1954 at the World Church in Los Angeles, कैलिफोर्निया, USA. यायर, ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से मंगल की शाम 3 अगस्त 1954 को वर्ल्ड चर्च लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया USA में दिया गया। शैतान का इकदाम यह है कि वो अपनी 5 गुना ज़्यादा ताकत इस्तेमाल कर रहा है। ये सच है। क्या ख्याल है अगर कोई आदमी अपने आप को शैतान के हाथों में दे दे और शैतान उसे 5 गुना ताकत दे दे, तो फिर वो आदमी कैसा होगा जो खुद को खुदा के हाथों में दे दे? उसके पास कितने गुना कुव्वत होगी। इसी तरह व्हील चेयर पर बैठे मफलूजों के लिए होता है कि खुदा के मसा के तहत वो उठ खड़े होते और चलने लग जाते हैं। इसीलिए उनको मुकम्मल तौर पर रूहुल कुद्दस के हाथों में दे दिया जाता है और वो अपनी कुव्वत से नहीं बल्कि रूहुल कुद्दस की कुव्वत से चलने लग जाते हैं। यसू ने अपने शागिर्दों को भेज दिया और ख़ुद पहाड़ पर जाकर खड़ा हुआ ताकि उनको झील पार करते देखे। मैंने कई बार ये सोचा है कि शागिर्द किस तरह गए होंगे कि एक कश्ती तैयार करें, लेकिन कश्ती तैयार करने की बजाय वो उसमें सवार हुए और रवाना हो गए। उन्होंने सोचा, ओह खैर है, सब ठीक है, हम आगे जा सकते हैं। उन्होंने कश्ती पर भरोसा किया और मुझे ताज्जुब होता है कि हम भी बहुत दफ़ा यस्सू को कश्ती में साथ लिए बगैर चल पड़ते हैं। हम कहते हैं हम कलीसिया का हिस्सा हैं। क्या सब ठीक नहीं है? ये काफ़ी नहीं है। नहीं, ये काफ़ी नहीं। यस्सू को हमारे साथ होना चाहिए। ख्वाह हमारा मंसूबा कुछ भी हो, उसे हमारे साथ होना चाहिए। वो कशिश का मरकज़ है, वो ख्यालात का मरकज़ है, वो ज़िंदगी का मरकज़ है। यस्सू मसीह के सिवा और किसी तरीक़ा से नहीं आ सकती। यस्सू मसीह के सिवा और किसी भी तरीक़ा से मदद नहीं आ सकती। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से देखें। जब वो कश्ती झील में चलती जा रही थी और यस्सू उसको देख रहा था कि वो उसके बगैर चले गए, वो उनसे आगाह था। वो पहाड़ की चोटी पर चला गया और जब वो जद्दोजहद कर रहे थे तो उनको देखता रहा। ओ मेरे अजीज़ों, अगर इस मुकाम पर मैं या आप हों और हमारे दोस्तों में से कोई हमारे साथ इस तरह करे तो हम उससे खफा हो जाएंगे, मगर यस्सू ऐसा नहीं करता। आपने ख्वाह कुछ भी किया हो, अगर आप इकरार करें तो वो उसे बुला देने को तैयार है। और मैं सोचता हूँ कि अक्सर औकात हम चले जाते हैं और मैं उस अजीम हस्ती के बारे सोचता हूँ जो ना सिर्फ पहाड़ की चोटी पर बल्कि गुलगता की चोटी पर भी चला गया और फिर जलाल के घेरे में चला गया और आज शाम वो अपनी मसनदे आला पर विराजमान है और हमें हमारे नापायदार टोकरों में देख रहा है, जबकि हम वक़्त की हवाओं के थपेड़े खा रहे हैं और समंदर की सतह पर हचकोले खा रहे हैं। लेकिन झील के पार एक छोटा सा शख्स खड़ा था जिसकी मैंने हमेशा तारीफ़ की है, जिसके बारे में मैंने बहुत महसूस किया है। जब मैं जलाल में दाखिल होऊंगा तो मैं उससे दरियाफ्त करना चाहूँगा कि उसने पहले कदम पर ही आगे बढ़कर अपने ईमान का इकरार क्यों न किया था। उसका नाम यायर है। हम कह सकते हैं कि वो वहाँ के एक बड़े गिरजाघर में काहिन या पासबान था और आजकल के बहुत लोगों की मानद यायर यस्सू पर ईमान रखता था, मगर उसकी तंजीम यस्सू की कुदरत के कामों के खिलाफ थी। आज लॉस एंजलिस में हमारे यहाँ कितने यायर हैं? बिल्कुल वही चीज़ है। वो यस्सू पर ईमान रखता था। मैं उसे सरहदी ईमानदार कहूँगा। आज रात हमारे पास बहुत से सरहदी ईमानदार मौजूद हैं। वो ईमान लाना चाहते हैं लेकिन फ़कत अपने मुआशरती रुतबा की वजह से
ایسا کر نہیں سکتے۔ وہ آزاد ہو کر اور خود کو خدا کے سپرد کر کے یہ نہیں کہہ سکتے، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح آج بھی روح القدس کا بپتسمہ دیتا ہے، یعنی وہ قدرت جس نے شاگردوں کے ایام میں دنیا کو ہلا کر رکھ دیا آج بھی اسی طرح ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ ایسا ہے، میں جانتا ہوں کہ ایسا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یسوع مسیح کل، آج اور ابد تک یکساں ہے، اور جب اس کی کلیسیا آزاد ہوگی اور لوگ خدا کو اپنے دلوں تک رسائی دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قدرت کے وہی ظہورات اور وہی کام ظاہر ہوں گے، اور ہم ایک ہلا دینے والی بیداری دیکھیں گے جو خداوند یسوع مسیح کی آمد سے پہلے نہ صرف لاس اینجلس کو بلکہ پوری دنیا کو ہلا دے گی۔ یہ سچ ہے۔ میں یائر کو دیکھ رہا ہوں جب وہ وہاں کھڑا تھا۔ میں سن سکتا ہوں کہ کاہن اکٹھے ہو کر کہتے ہوں گے، دیکھو ہم ان بیداریوں سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے جو ادھر ادھر واقع ہو رہی ہیں، ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ یاد رکھو یہ ہمارا، اور جو کوئی ان سے تعلق رکھے گا اسے ہم نکال باہر کریں گے۔ شاید یائر کے پاس ایک گرجا گھر بھی تھا، اس لیے وہ ایسے گروہ کے ساتھ خود کو منسلک نہیں کر سکتا تھا، لیکن اپنے دل سے وہ یسوع پر ایمان رکھتا تھا۔ پس ایک دن اس کی بیٹی بیمار پڑ گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایمان نہ لانا چاہتے ہوں تو خدا کوئی نہ کوئی طریقہ پیدا کر دیتا ہے۔ جی ہاں، وہ اپنے عجائبات دکھانے کے لیے عجیب طریقے استعمال کرتا ہے۔ پس یہ چھوٹی لڑکی بیمار ہو گئی، اس لیے شاید اس نے بھی پہلا کام جو ہمیشہ ہوتا ہے کسی معالج کو بلایا ہوگا، اور معالج نے کہا ہوگا میں 1-2 دن میں اسے اس کیفیت سے باہر لے آؤں گا۔ پس اس نے اسے دوائیں دینا شروع کر دیں، لیکن اس کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی گئی، اور پھر وہ نصف شب کا وقت آ گیا۔ معالج نے یائر کو باہر بلا کر کہا، ریورنڈ یائر، مجھے یہ بتاتے ہوئے افسوس ہے، لیکن آپ کی بچی چند لمحوں کی مہمان ہے، وہ رحلت کرنے والی ہے۔ میں اس بیچارے کے احساسات کا اندازہ کر سکتا ہوں۔ اس کے ذہن میں فوری طور پر کیا بات آئی ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یسوع۔ یہ سچ ہے، جان لیجئے آپ یسوع کے بہت زیادہ طلبگار نہیں ہوں گے، لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ فی الحقیقت اس کے خواہش مند ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی موت سے پہلے اسے تلاش کریں گے، اور اگر نہیں تو جب آپ بستر مرگ پر ہوں گے تب آپ جانیں گے کہ یہی پرانی طرز کا مذہب آپ کو ان تاریکی کی گڑیوں سے گزرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ دیوانگی ہے اور لوگوں کا دماغ درست نہیں ہے، لیکن ذرا انتظار کیجئے کہ جب موت کا فرشتہ آ کر دستک دیتا ہے۔ برادر برینم پلپٹ پر دستک دیتے ہیں۔ ایڈیٹر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی تمام جھجک، تمام غیر رضامندی اور سرد مہری آپ سے بھاگ جائے گی، اور آپ اسے بہر صورت ہونے دیں گے۔ آمین۔ میں اس شخص کو دیکھ سکتا ہوں، اور جب اس کے دل پر چوٹ پڑی تو وہ کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر، آپ کا خیال ہے کہ آپ میری بچی کو نہیں بچا سکتے؟ نہیں، تمام دوائیں ناکام ہو گئی ہیں، اور لڑکی کے دل کی دھڑکن بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اب وہ موت کے منہ میں جا رہی ہے۔ میں اسے اندر جاتے اور اپنی بیوی کو بلاتے دیکھ سکتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، بیوی، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ علاقے میں شفائیہ عبادات ہو رہی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کلیسیا اس کے خلاف ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر ہم اس یسوع ناصری سے مل لیں تو شاید وہ ہماری بیٹی کی مدد کر سکے۔ میں اس کی بیوی کو بولتے سن سکتا ہوں، دیکھو جی، آپ لوگوں کے درمیان اپنے سماجی رتبہ کو
خراب نہیں کرنا چاہیں گے۔ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ وہ جا رہی ہے تو بات ختم، لیکن اس سے یائر کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا۔ اس نے یسوع مسیح کو کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور جو کوئی بھی یسوع مسیح کے کام کو کرتے دیکھ لیتا وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ یہ سچ ہے۔ اسے جاننا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کام کر رہی ہے، کوئی چیز مختلف ضرور ہے، اور یہی بات یائر سے طے نہیں ہو پا رہی تھی۔ جی نہیں، میں اب بھی دیکھ سکتا ہوں کہ وہ اندر گیا اور اپنا مذہبی رہنماؤں والا ٹوپ پہنا، چوگا زیب تن کیا اور باہر نکل گیا۔ کسی نے اسے بتایا ہوگا کہ یسوع مسیح آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج شام منادی کے لیے یہ اچھا پیغام ہے۔ کیا آپ ایسا خیال نہیں کرتے؟ میں انہیں کہتے سن سکتا ہوں، وہ اسی راستہ کی طرف آ رہا ہے، اور میں یائر کو کہتے سن سکتا ہوں، میں باہر کھسک جاؤں گا۔ اور میں اس کی کلیسیا کے کسی فرد کو کہتے سن سکتا ہوں، کہاں جا رہے ہو جوان؟ میں ویسے ہی ذرا باہر نکلا ہوں۔ میں نے سوچا کہ تھوڑی چہل قدمی کرنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ کیا بات ہے، میں نے باتیں سنی ہیں۔ آپ اس الہی شفا دینے والے کی طرف جا رہے ہیں جو ادھر آ رہا ہے۔ یاد رکھو کہ ہم ڈیکن ہیں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو اگلی جنرل کونسل میں ہم آپ کو نکال باہر کریں گے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ جنرل، میرا ہرگز اس طرح کا مطلب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اگلی بار کلیسیا میں بات کریں گے۔ یہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کانفرنس یا جو کچھ بھی ہے، اگر آپ نے اس شخص سے میل جول کیا تو ہم آپ کو نکال دیں گے۔ ہم آپ سے کوئی تعلق نہ رکھیں گے۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس پر اسے جھرجھری آ گئی ہوگی جب اس نے اس سے ہاتھ ملایا ہوگا، لیکن دیکھیے کہ وہ ضرورت مند تھا۔ اس کے پاس ایک ہی امید تھی، اور وہ تھا یسوع مسیح۔ آمین۔ وہ صرف ایک ہی کام کر سکتا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ یسوع تک پہنچے، نہیں تو اس کی بیٹی مر جاتی۔ میں اسے اس راہ پر گامزن دیکھ سکتا ہوں، اور اس کی جماعت کہہ رہی تھی وہ جا رہا ہے۔ دیکھو ذرا کتنی بے عزتی کی بات ہے۔ دیکھو کہ ہماری کلیسیا اب کدھر جا رہی ہے۔ اب وہ اس مذہبی جنون کے ساتھ گلنے ملنے جا رہا ہے۔ مگر یہ شخص یا بھائی، یہ پادری خدا تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ اس شخص تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا جسے معلوم ہو کہ وہ کیا بولتا ہے۔ اس نے جتنا علم الہیات سیکھ رکھا تھا اسے ایک طرف رکھ دیا۔ اس کا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اس کی بچی مر رہی تھی۔ بعض اوقات ہمیں ہوش میں لانے کے لیے خدا کیسے عجیب طریقے استعمال کرتا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے ذرا معلوم کیجئے کہ مسیحی کلیسیا کی بھلائی کے لیے سربراہ کون ہے۔ یہ سچ ہے، اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ ادھر کھسک کر گیا اور یسوع بیدار ہوتا ہے، اور ایک جاڑی کے عقب سے ساحل پر نمودار ہوتا ہے، اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس کی چھوٹی سی کشتی پاس آتی ہے۔ اور پہلی بات، آپ جانتے ہیں کہ راستہ میں ایک عورت بھی بیٹھی تھی جو شاید کوئی بنائی کا کام کر رہی تھی۔ وہ اپنی زمین گروی رکھ چکی تھی۔ وہ اپنا سارا مال حکیموں کے پاس خرچ کر چکی تھی، لیکن کوئی چیز اس کا خون بہنا روک نہ سکی، اور وہ بولی، وہ آ گیا۔ یہی شخص ہے جو الہی شفا کی منادی کر رہا ہے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں اس کا یقین کرتی ہوں، اور اگر میں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو صحت مند ہو جاؤں گی۔ اب یہ ہے آپ کا مقام۔ اس کا تعلق اسی طرح بنتا تھا کہ اگر وہ اس کے لباس کا کنارہ ہی چھو لے تو وہ صحت یاب ہو جائے گی۔ اب وہ جانتی تھی کہ خداوند یسوع کے ساتھ سامعین نہیں ہوں گے، پس میں اس عورت کے بارے
تصور کر سکتا ہوں کہ وہ اس سے ملنے کے لیے کس طرح پہاڑی سے نیچے آ رہی ہوگی، اور دوسری طرف وہ گلی میں بڑھا چلا آ رہا تھا، اور لوگ اس جلالی کاموں کے باعث جو دوسرے شہروں میں ہوئے تھے خدا کی تعریف کر رہے تھے اور توقع کر رہے تھے کہ کچھ یہاں بھی ہوگا۔ کاہن اور کلیسیا کے ٹھنڈے اور رسمی ارکان پیچھے بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اب دیکھتے جاؤ، دیکھو کہ یہ پسماندہ لوگ، یہ دریا کی اتری ہوئی لہروں کے سے لوگ کس طرح اس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنے عبادت خانوں میں ایسا نہیں کرتے کہ اس کی تعریف کریں۔ اس میں کوئی ایسی خوبی ضرور تھی کہ لوگ اس کی تعریف کرنے پر مجبور تھے۔ میں اس بیچاری عورت کو زرد چہرے، پتلے پتلے ہونٹ، ناتواں جسم کے ساتھ پاؤں گھسیٹتی چلی آ رہی تھی۔ اس نے بنائی کا کام چھوڑ دیا اور ادھر چلی آئی۔ پہلی بات جو آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ بھیڑ میں سے گزرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کا ٹکراؤ اپنے پادری سے ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ کدھر جا رہی ہیں؟ وہ بولی، پادری صاحب جی، میرے دل سے جب میں ادھر بیٹھی تھی ایک آواز آئی تھی کہ مجھے اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لینا چاہیے۔ واہ، بڑی ہمت ہے۔ تمام تعلیم سیکھ سیکھ کر بھی آپ ایسی چیزوں پر یقین رکھتی ہیں؟ لیکن میرے دل میں کوئی چیز کہتی ہے کہ اگر میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو تندرست ہو جاؤں گی۔ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ ڈاکٹروں نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ یہ میری آخری امید ہے، اس لیے میں اسے چھونے کی کوشش کرنے جا رہی ہوں۔ خدا آج رات یہاں موجود ہر شخص کو ایسا ہی ایمان عطا کرے۔ مجھے اس کو چھونے دو۔ دیگر لوگ خواہ کچھ بھی کہیں، مجھے اس کو چھونے دو۔ سب سے بڑی بات اس تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ میں اس عورت کو دیکھ سکتا ہوں، وہ آگے بڑھتی ہے۔ پادری نے کہا، اگر تم ایسا کرو گی تو میں تمہارا نام چرچ کے رجسٹر سے خارج کر دوں گا۔ اس سے اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ اس کا دل ٹھہر چکا تھا۔ وہ یسوع کے پاس پہنچنا چاہتی تھی، جو اصل کام تھا۔ ڈیکنوں کے بورڈ نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تم پر نظر رکھیں گے۔ اگر تم اتوار کی صبح آئیں تو ہم تمہیں دھکے دے کر نکال دیں گے۔ اسے اس کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ وہ بھیڑ میں سے گزرتی گئی، شاید ان کی ٹانگوں کے بیچ سے رینگ کر گزری ہو یا جو کچھ بھی کیا، حتیٰ کہ وہ اپنے مقام پر پہنچ گئی کہ اس کی پوشاک کو چھو لیا۔ پھر وہ اس بھیڑ میں پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی اور دل میں کہنے لگی، بس یہی کچھ تھا جو میں کرنا چاہتی تھی۔ میں سن سکتا ہوں کہ فریسی اور اس کا پادری کہہ رہے تھے، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے کہا ہوگا، آپ سمجھ نہیں سکتے کہ مجھے کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ فرق پڑا ہے۔ پہلی بات جو آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر وہ ایمان جنبش کر رہا تھا۔ خداوند یسوع نے مڑ کر اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کے اندر سے قوت نکلی ہے۔ مڑ کر کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا۔ آمین۔ اسی لمحے خون بہنا بند ہو گیا۔ اس کے ایمان نے یسوع کو ٹھہرا لیا تھا۔ اس کے ایمان نے اس چیز کو حاصل کر لیا جس کی اسے ضرورت تھی۔ میں اس آدمی کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ چہرہ اور آنکھیں سرخ تھیں کیونکہ وہ اپنی ننھی بیٹی کے پاس ٹھہرا رہا تھا۔ وہ کھسکتا ہوا داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ اسی کی کلیسیا کے مذہبی رہنما بھی وہاں موجود تھے۔ اب میں کیا کروں گا؟ یہاں یسوع تو ہے، لیکن یہ لوگ مجھ پر ہنسیں گے۔ وہ آج رات مجھے گرجا گھر جاتے ہوئے دیکھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ میں کس قسم کے گروہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ لیکن میری بیٹی مر رہی ہے، مجھے یسوع تک پہنچنا ہے۔ وہ آگے پہنچا اور بولا، اے مالک، اے خداوند، آ
اور میری بیٹی پر ہاتھ رکھ اور وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ میری اکلوتی اولاد ہے اور اب وہ مرنے کے قریب ہے۔ اگر تو آ کر اس پر ہاتھ رکھے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب یہ اس کا ایمان تھا کہ بچی پر ہاتھ رکھے جائیں، وہ اسی پر ایمان رکھتا تھا۔ 1 یا 2 شب قبل جب پطرس کشتی میں تھا اور لہریں اچھل رہی تھیں اور یسوع پانی پر چل رہا تھا تو وہ اسے دیکھ کر ڈر گیا۔ اس نے خیال کیا کہ وہ کوئی بھوت ہے، کوئی روح ہے، اور واحد چیز جو انہیں بچانے کے لیے مدد کر سکتی تھی اس سے وہ ڈر گئے۔ لوگوں کے ساتھ آج بھی یہی معاملہ ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھی آج شام تک یہی معاملہ ہے۔ واحد چیز جو امریکہ کو پوری طرح معدوم ہونے سے بچا سکتی ہے یہ ہے وہ روح القدس کے بپتسمے کے ساتھ خدا کی طرف پھریں۔ یہ عین سچ ہے اور وہ اس سے خوف زدہ ہیں۔ یہ سچ ہے۔ خدا بیداری لانے میں ہماری مدد فرمائے جو پھٹک کر چھلکوں کو اتار ڈالے۔ آج رات ہمیں اسی کی ضرورت ہے۔ پھر جب پطرس نے کہا، خداوند اگر یہ تو ہے تو فرما کہ میں بھی چل کر تیرے پاس آؤں، تیرا کلام میرے لیے کافی ہے۔ کشتی سے باہر جب کاہنوں کے پاؤں نے پانی کو چھوا تو یہ ان کے ایمان کا مقام تھا۔ جب ان کے پاؤں نے پانی کو چھوا اور وہ رومی صوبہ دار جس کا نوکر بیمار تھا اس نے کہا، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، فقط کلام کر دے، کیونکہ میں بھی کسی اور کے اختیار کے تحت ہوں، اور جب میں کسی کو کہتا ہوں یہ کر تو وہ کرتا ہے، اور دوسرے کو کہتا ہوں کہ وہ کر تو وہ کرتا ہے۔ دیکھیے کہ اس رومی نے یسوع کو پہچان لیا کہ اس کے کلام میں وہ ساری قدرت ہے جو اس بیمار کی شفا کے لیے درکار تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہوہ خدا کی قدرت اسی میں آ چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یسوع جو کچھ کہہ دے وہ بیماریوں پر حاوی ہے، سمندروں پر حاوی ہے، کائنات پر حاوی ہے۔ وہ آج بھی وہی ہے، کل، آج اور ابد تک یکساں۔ کاش ہم صرف اتنا پہچان لیں کہ اس کا کلام ہر بدرو، ہر قوت، ہر چیز، ہر گناہ، ہر بیماری، ہر مرض، ہر معذوری پر حاوی ہے۔ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ جو اس نے فرمایا اس پر ایمان رکھیں۔ اس نے کہا، میں کسی اور کے اختیار میں ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ جو کوئی میرے ماتحت ہے اسے میرا حکم ماننا پڑتا ہے۔ میرا حکم آئین و قانون ہے، اسے یہ کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ جانتا تھا کہ بیماریاں یسوع مسیح کے پاؤں کے نیچے ہیں۔ ہر بیماری اس کے پاؤں کے نیچے تھی، اور اب ہمیں اس کے کلام پر کس قدر زیادہ ایمان رکھنا چاہیے جب اس نے اسی مقصد کے لیے اپنی جان دی اور میری اور آپ کی خاطر اسے خرید لیا۔ آمین۔ یہ ہے آپ کا مقام۔ جو کچھ یسوع کہتا ہے سچ ہے کہ آپ ہر شیطان پر، ہر بیماری پر، ہر مرض پر فتح پا سکتے ہیں اگر صرف آپ خدا کے دیے ہوئے اختیار کا دعویٰ کریں۔ جیسے کہ یسوع مسیح نے فرمایا تھا، جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے میں وہی کروں گا۔ آمین۔ آج رات ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے کہ لوگوں کا ایک گروہ ایسا ہو جو اٹھ کھڑا ہو۔ یہ لوگ جو خود کو پینتی کوسٹل کہتے ہیں، ایک بڑی کوشش کر کے اپنے دلوں کو یکجا کر سکتے اور کہہ سکتے ہیں، یسوع مسیح کل، آج اور ابد تک یکساں ہے۔ اس کی قدرت سب سے بالا تر ہے، اور جو کچھ اس نے اپنے کلام میں فرما دیا وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آمین۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا کے جلال کی قدرت کے ساتھ ایک کلیسیا کھڑی ہوگی اور آگے چلے گی۔ آمین۔ اب یائر نے کہا، چل کر میری بیٹی پر ہاتھ رکھ اور وہ تندرست ہو جائے گی۔ یسوع نے کہا، میں جاؤں گا۔ وہ روانہ ہو گئے۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ بیچارے یائر کے دل کی
धड़कनें एक लम्हे के लिए दिगिरगुं हो गईं और वो चलते हुए कह रहा था, मुझे परवाह नहीं कि कलीसिया क्या कहती है। अब मैं उसे अपने साथ लेकर चल पड़ा हूँ। वो मेरे घर जा रहा है और मैं जानता हूँ कि अगर वो एक बार मेरे घर में दाखिल हो गया तो मुझे परवाह नहीं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। मैं भी इसको इसी तरीक़ा से महसूस करता हूँ। जब मैं एक बैप्टिस्ट खादम था तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं जाऊँ और उन जुनूनियों के साथ शामिल हूँ तो मैं भी उनमें से एक हूँगा। एक दिन यीशु मेरे घर आ गया, हालेलुया। इसके बाद मुझे परवाह ना रही कि फिर वो क्या कहते हैं। जी जनाब, जब तक मेरा मामला था, जब वो मेरे घर आ गया तो बात तय हो गई। मैं उसे वहाँ पाकर शादमान था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि बाकी दुनिया क्या कहती है। वो आज रात कहते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं जब तक वो मेरे घर में है। आमीन। अब वहाँ सब कुछ दुरुस्त है, सलामती और सुकून है। जहाँ लड़ाइयाँ और परेशानियाँ थी, अब सब कुछ पुरसुकून है। यीशु अंदर आ गया था। मैं यायर को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। फिर एक झटका आन लगा। शैतान इसी तरह करता है। जो कुछ हुआ आप जानते हैं कि एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, उस्ताद को तकलीफ ना दे, लड़की मर गई। ओह, ये मौत का झोंका था। मैं देख सकता हूँ कि यायर उछल पड़ा और उसने अपना दिल थाम लिया। मैं देख सकता हूँ कि यीशु जो सुकून और इत्मीनान के साथ चल रहा था, उसने अपनी जलाली आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या मैंने तुझसे कहा न था कि खौफ न कर, फ़कत ईमान रख। आमीन। मेरे अजीज़ों, उस छोटे दिल ने फिर धड़कना शुरू कर दिया जो डूबना शुरू हो चुका था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ये कलाम इमैनुएल के मुंह से निकला है। क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि खौफ ना कर, तू खुदा के जलाल को देखेगा। यायर ने, जो आगे बढ़ा चला जा रहा था, कहने लगा, हाँ हाँ खुदावन, ये दुरुस्त है। मैं सुन सकता हूँ वो घर के करीब पहुँच गए हैं। वो रोज चिल्ला रहे हैं और बहुत सा शोर हो रहा है और मैं देख सकता हूँ कि उसकी कलीसिया के लोग आसपास खड़े कह रहे हैं, ओहो, आपने अपनी इज्जत मजरू की। आपने वहाँ जाकर दिखा दिया कि आप क्या चीज़ थे। ये दिखाना तो अच्छी बात है कि आप क्या चीज़ हैं। मैं ये पसंद करता हूँ। जी हाँ, उन्होंने कहा, ओहो, अब देखो कि आपकी बेटी तो मरी पड़ी है। यायर ने गोया अपने कान बंद कर रखे थे। वो बस आगे चलता गया। यीशु ने कहा, खौफ न कर, और उसने ऐसा किया जो मौत तक भी सीधा चलता गया। अब उसे नामुमकिनात पर ईमान रखना था, लेकिन उसने बाहर सूरत ईमान रखा, ख्वाह बात कितनी भी नामुमकिन है। अगर यीशु ने कह दिया है तो सच है। आमीन। उसे उसके कलाम के मुताबिक लें तो बात तय है। वो अंदर चले जा रहे हैं और एक एक करके दाखिल हो रहे हैं। लोग उसका मज़हका उड़ा रहे हैं। उसने कहा, जगह दो, या दूसरे लफ्ज़ों में खामोश हो जाओ। लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। वो किसी भी दूसरे शख्स की निस्बत ज़्यादा बेहतर जानता था। ये सच है। और वो उस पर हंसने लगे, और चूंकि उन्होंने उसका मजाक बनाया इसलिए उसे बुझा दिया। इसलिए उसका मजाक मत बनाएं, वरना बाकी दुनिया की तरह आप उसे बुझा देंगे। ये सच है। उसकी प्रस्तश करें, उस पर ईमान रखें, उसकी तमजीद और बड़ाई करें। दुनिया ख्वाह कुछ भी कहे, आप वही करें जो वो कहता है। ये सच है। उस पर ईमान रखें, उस पर भरोसा रखें, उसे बुझाएं नहीं। रूहुल कुद्दस हासिल करें। आपको एक ही बदन में बपतिस्मा दिया गया है और मुखलसी के दिन के लिए आप पर मोहर हुई है। दुनिया चाहे कुछ भी कहती है,
اگر یسوع مسیح نے آپ کو اپنے بازوؤں میں گھیر رکھا ہے تو توجہ مت کریں کہ اور کیا واقعہ ہوتا ہے۔ آمین۔ میں اسے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ وہ مر چکی ہے، لیکن اس مذہبی جنونی کی بات سنو جو اس طرح کی بناوٹ کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ لڑکی مری نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ مر چکی ہے۔ کیا آپ لوگ دیکھتے نہیں اس آدمی کے ذہن میں ضرور کوئی خرابی ہے؟ نہیں، ذہنی حصہ دوسرے گروہ کا مسئلہ تھا۔ یہی کچھ وہ آج بھی کہتے ہیں۔ کلیسیا کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے، کلیسیا کو کچھ خرابی نہیں۔ ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ پالوس اور سیلاس دنیا کو الٹا رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے تو اسے درست کیا تھا۔ دنیا تو آغاز سے الٹی ہوئی تھی۔ آج بھی یہی کچھ ہے۔ دنیا کو سر کے بل نہ الٹائیں، بلکہ اسے گھما کر اس کا رخ آسمان کی طرف کریں جہاں یسوع مسیح کبریا کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ یہ سچ ہے، دنیا کو سر کے بل الٹا نہ کریں بلکہ اسے سیدھا کریں کہ یہ اوپر دیکھ سکے۔ یہ چیز ہے جس کی آج ہمیں کیلیفورنیا میں ضرورت ہے۔ یہ چیز ہے جس کی پوری دنیا میں ضرورت ہے، یعنی ایسی بیداری جو لوگوں کو ہلا دے کہ وہ زمینی بندھنوں سے آزاد ہو جائیں اور آسمانی باپ کو دیکھ سکیں جس نے ستاروں کو ان کے مداروں پر قائم کیا، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ہمیں اختیار دیا ہے تاکہ جو کچھ ہم اس کے نام سے مانگیں وہ ہمیں دیا جائے گا۔ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ عزیزو، بعض اوقات میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ ہم اسے کتنا چھوٹا اور کمزور ایمان پیش کرتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ فرمائیں۔ جب انہوں نے اپنی بے اعتقادی اور زبان کے سبب اسے پریشان کیا تو یسوع شکستہ دل ہو کر صرف لڑکی کے باپ، ماں، پترس، یعقوب اور یوحنا کے ساتھ کھڑا ہوا۔ وہاں پر وہ باہر کھڑا تھا۔ میں انہیں کہتے سن سکتا ہوں، ذرا یائر کے باہر آنے کا انتظار کرو، ہم اس کے ساتھ کلیسیائی برتاؤ کریں گے، ہم اس خاندان کو نکال باہر کریں گے۔ یہ کاہن کہہ رہا تھا، ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے جو ایسے گروہ کے ساتھ تفریح کرتے ہیں۔ انہوں نے اور کچھ نہیں کیا بلکہ یہ توہین کا باعث بنے ہیں اور دنیا کو سر کے بل الٹا دیا ہے۔ یہ سب کچھ سنیے، یہ سب گھنٹیاں باہر بج رہی تھیں، لیکن اس صورتحال میں خداوند یسوع مسیح اس قدرت سے بھرپور تھا جو ان زمینی بندروں کی حدود سے بالا تر تھی۔ جی جناب، وہ اس سرد ساکت مردہ لڑکی کی طرف بڑھا، او ہاللیلویہ، اس کا ہاتھ پکڑا اور ارد گرد دیکھا۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ وہ باہر ہیں جو ہنسی اڑا رہے اور تنقید کر رہے ہیں۔ وہ ایسی قدرت سے معمور تھا کہ وہ دوسری دنیا سے کلام کر سکتا تھا۔ وہ غیر زبان میں بولا تلیتا، جس کا مطلب ہے اے روح لڑکی میں واپس آ جا۔ ہاللیلویہ۔ وہ اپنی وہی قدرت اپنی کلیسیا کو دیتا ہے۔ آمین۔ جب ہم رد کیے ہوئے اور مایوس ہوتے ہیں تو خدا دوسری دنیا سے مخاطب ہونے کے لیے ہمیں زبان عطا کر دیتا ہے۔ جب یسوع صلیب پر چھوڑا گیا تھا اور تمام انسانوں نے اسے ترک کر دیا تھا تو وہ ایک اور زبان میں بولا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور آج رات کلیسیا بھی ویسی ہی قدرت سے معمور ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ لڑکی جو وہاں پڑی تھی، جو مردہ تھی اور اسے خوشبویات لگائی جا چکی تھیں، ایک چارپائی پر پڑی تھی اور اس پر پھول بکھرے ہوئے تھے اور وہ اس کے چوگرد کھڑے تھے۔ اس کی فانی روح جو دور تھی اپنے مالک کو جانتی تھی۔ وہ روح جسم میں واپس آ گئی اور لڑکی جو مردہ پڑی تھی اور اسے خوشبوئیں لگی تھیں
اور ایک چارپائی پر پڑی تھی، اپنے پاؤں پر پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہالےلویا! تب میں ملک بھر میں یائر کی گواہی کا تصور کر سکتا ہوں۔ کیا آپ نہیں کر سکتے؟ آج رات بھی وہی بات ہے۔ جو لوگ ایک بار یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کی جی اٹھنے کی قدرت کو جان لیتے ہیں، اس کی شفا بخش قدرت سے واقف ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو پرواہ نہیں رہتی کہ دنیا کیا کہتی ہے، کوئی اور کیا کہتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی یسوع مسیح کو چھوا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کل، آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور دنیا یا لوگ کیا کہتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بردر برینم چٹکی بجاتے ہیں۔ ایڈیٹر: آمین۔ روح القدس اس وقت اس عمارت کے اندر موجود ہے۔ جیسا کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور بے شامدہ شفائیہ عبادت کے لیے مسا کو گرفت میں لینے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے یوں دکھائی دے رہا ہے کہ پوری عمارت میرے لیے دودار ہوتی جا رہی ہے۔ میں انتہا پرست نہیں ہوں، میں انتہا پرستی پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن میں پوری طرح جانتا ہوں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ سچ ہے۔ روح القدس کا مسا اس وقت اس عمارت کے اندر جنبش کر رہا ہے۔ روح القدس کی قدرت ہر کسی کو تندرست کر دینے کے لیے عین اس وقت یہاں سٹیج پر موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی نہیں، اگر آپ فقط اتنا کریں۔ یقیناً گزشتہ 2 شب کی عبادات کے دوران خدا نے آپ کے لیے ثابت کیا ہے کہ میں سچ بیان کر رہا ہوں۔ اگر میں نے زندگی میں کبھی سچ بیان کیا ہے تو میں اس وقت خدا کے حضور کہہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح نے آپ کو 1900 سال پہلے ہی شفا دے دی تھی۔ آپ کو فقط یہ کرنا ہے کہ اسے اس مسا بخشنے والے خون کی بنیاد پر ابھی قبول کریں۔ وہ ہماری خطاؤں کے سبب گائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی اور اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ یہ بات یہاں موجود ہر شخص کے لیے ہے، اور انجیل کی منادی یا جو کام بھی کیا جاتا ہے فقط زندہ خدا کی قدرت کو یہ ثابت کرنے کی غرض سے ظاہر کرتا ہے کہ خدا یہاں موجود ہے۔ جب کہ میں یہاں بولنے کے لیے کھڑا خدا کے بارے سوچتا، اسے مبارک کہتا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اس عمارت کے اندر موجود ہے، وہی خدا جو یائر کے گھر میں موجود تھا، جس کی مردہ بیٹی کو اس نے زندہ کیا تھا، وہی جو اس رات پترس کے ساتھ تھا جب وہ پانی پر چلتا ہوا، وہی جس کی پوشاک کے کنارے کو اس عورت نے چھو لیا تھا، آج رات آپ کے درمیان کھڑا ہے۔ یہ سچ ہے۔ روح القدس نے یسوع نے کہا تھا، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں گا۔ وہ یہاں موجود ہے۔ میں یہاں موجود ہر شخص کو خدا کے کلام کے اختیار کے ساتھ اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، جس کے سامنے مجھے عدالت کے روز کھڑا ہونا ہے، بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کی قدرت یہاں اس وقت بدرجہ اتم موجود ہے۔ میں کسی چیز کو جنبش کرتے دیکھ رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ سامعین کے بیچ کیا ہو رہا ہے۔ میں بالکل نہیں جانتا کہ کیا کہوں۔ میرے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت یہاں موجود ہے۔ یہ سچ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ روح القدس سامعین کے درمیان جنبش کر رہا ہے۔ وہ مجھے دعائیہ قطار بلانے کی اجازت نہیں دینے جا رہا۔ میں عین اس وقت اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک سیاہ فام عورت کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے جو سفید ہیٹ پہنے بیٹھی ہے اور ایک گلٹی سے دکھ اٹھا رہی ہے۔ اسے گلٹی ہے۔ گلٹی میدا کے اندر ہے۔ خاتون، کیا ایسا ہی نہیں؟ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیے۔ یہ اب آپ سے چلی گئی۔ آپ کو
شفا مل گئی۔ اب آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا نام مبارک ہو، جو لامحدود قدرت اور رحم کا مالک ہے۔ میں اسے ٹھیک یہاں ایک خاتون کے اوپر ٹھہرا ہوا دیکھ رہا ہوں، جو اس صف کے آخر میں بیٹھی میری طرف دیکھ رہی ہے۔ وہ گردوں میں پتھری کی تکلیف سے دکھ اٹھا رہی ہے۔ ٹھیک ہے خاتون، کھڑی ہو جائیں۔ یسوع مسیح آپ کو تندرست کرتے ہیں۔ اب اپنے گھر کو جائیے۔ آپ کے ایمان نے آپ کو تندرست کر دیا۔ اس سے 2 صفحے پیچھے اور 2 اندر ایک اور خاتون بیٹھی ہے، اسے کینسر ہے۔ خاتون، کیا آپ شفا پانا چاہتی ہیں؟ یسوع مسیح آپ کو تندرست کرتے ہیں۔ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں۔ ہالےلویا۔ خاتون، آپ اس کے بارے کیا سوچتی ہیں؟ میں نے چند لمحے پیشتر آپ کو محسوس کیا۔ آپ ایک گلٹی سے دکھ پا رہی ہیں، کیا ایسا نہیں؟ 1 منٹ کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ میں خدا کا خادم ہوں؟ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ میں نے سچائی کی منادی کی ہے؟ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ یسوع مسیح یہاں موجود ہے، جو کل، آج اور ابد تک یکساں ہے؟ آپ کو گلٹی ہے، اور یہ گلٹی سر کے اندر ہے، کیا ایسا ہی نہیں؟ اپنا ہاتھ سر پر رکھیں اور کہیں، خداوند خدا، میں اب دشمن کو ملامت کرتی ہوں۔ اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھیے۔ اے باپ، یسوع مسیح کے نام سے، جس کی میں اب نمائندگی کر رہا ہوں، اس شیطان کو مجرم ٹھہرا، اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے اسے اس عورت سے نکال باہر کر۔ خدا آپ کو برکت دے۔ میری بہن، خدا پر ایمان رکھو اور شک مت کرو۔ 1 منٹ، کوئی چیز عمارت کے اندر جنبش کر رہی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں جنونی ہوں۔ ایسا نہیں ہے، یہ روح القدس کا مسا ہے۔ یہ وہی خداوند یسوع ہے جو کھڑا ہوتا تھا اور سامعین کی طرف دیکھتا تھا اور معلوم کر لیتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ ان کے خیالات جان لیتا تھا اور دیکھ لیتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں وغیرہ۔ یہ وہی خداوند یسوع ہے جو اس وقت یہاں موجود ہے۔ میں نے اسے اس طور سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، مگر یہ ایسا ہی ہے۔ جی ہاں، میں اسے پھر جنبش کرتے دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک عورت ہے جو کمزوری کا شکار ہے۔ وہ ٹھیک پیچھے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اس وقت میری طرف دیکھ رہی ہے۔ وہ ایک مشنری ہے۔ مشنری خاتون، اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائیے۔ آپ پانیوں پر سے گزر کر آئی ہیں۔ میں پانیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ افریقہ سے آئی ہیں، کیا ایسا ہی نہیں؟ آپ شفا پا گئی۔ خدا نے آپ کو تندرست کر دیا۔ ہالےلویا۔ خدا نے آپ میں سے ہر ایک کو شفا دے دی ہے۔ ہر شخص اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے۔ قادر مطلق خدا، اپنے بیٹے خداوند یسوع کے نام میں تیری برکات اور قدرت اتر آئے اور تمام حاضرین کو شفا بخش دے، یسوع مسیح کے نام کے وسیلے۔ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیے۔ ہر مفلوج، ہر کوئی شفا پا گیا ہے۔ اپنے ہاتھ بلند کر کے خدا کی تعریف کیجیے۔ اپنی ویل چیئر وغیرہ پر سے اٹھ جائیے۔ جب آپ اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو قادر مطلق خدا کو اپنے دلوں میں جگہ دیں۔